मामला इन प्रोसेस है और आगे बढ़ा है, नाम आ चुके हैं और नाम जो है उन सब नामों की कदर करते हैं। हम समझते हैं कि बड़े अच्छे नाम हैं। जमीयत उलमा इस्लाम इस मौजूदा मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान और मौलाना फजल रहमान ने तालिबान की तजवीज़ करदा कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। इमरान खान का नाम तो ज़ाती तौर पर लिया गया था। इसी तरीके से मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह जो थे वो JUI की जानिब से नुमाइंदे के तौर पर तालिबान ने तजवीज़ किए थे, लेकिन आज मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किफ़ायतुल्लाह साहब की जो शमूलियत है वो अब यकीनी हो चुका है कि वो इसमें नहीं होगी। अब 3 लोग बाकी बचते हैं जो इस कमेटी का हिस्सा होंगे। मौलाना समीउल हक साहब उसको लीड करेंगे, प्रोफेसर इब्राहीम साहब होंगे जमात इस्लामी की जानिब से, और अब्दुल अजीज़ साहब लाल मस्जिद के हवाले से पाकिस्तान शायद सारा ही उन्हें जानता है, वो तीसरे इसके फ़रीक होंगे। और हुकूमती कमेटी जिसमें इरफान सदीकी साहब वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी भी हैं, उनके साथ कल उनकी पहली मीटिंग होगी। क्या मामलात आगे चलेंगे, ये इसके ऊपर लोगों को शकूक व शुबहात हैं, और मौलाना फजल रहमान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन शकूक को मज़ीद तक़वियत पहुँचाई है कि क्या कामयाबी होगी या नहीं होगी। गुज़श्ता रोज़ पेशावर में ब्लास्ट भी हो गए जिसके ऊपर मौलाना समीउल हक साहब ने कहा है कि ये जो मुज़ाकराती अमल है इसको सबूतेज करने की एक कोशिश है, लेकिन लास्ट टाइम जब मुज़ाकरात होने लगे थे तो एक ड्रोन हमला हो गया था, कुछ ऐसा नाखुशगवार वाक़या हो गया, तो फिर मामलात आगे कैसे चलेंगे। और इसी तरीके से लॉ ऑफ द लैंड और कॉन्स्टिट्यूशन जो है, क्या उसकी रिस्पेक्ट तालिबान करेंगे? क्या इस अरसे में पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी पुलिस, पाकिस्तानी शहरियों के ऊपर हमले बंद होंगे? वो औरतें, वो हमारी उस टीचर्स, स्कूल टीचर्स जो पोलियो ड्रॉप्स पिलाने जाती हैं, वो बच्चे स्कूल वाले जिनके ऊपर हमले हो रहे थे, क्या वो मामलात रुकेंगे या नहीं? ये वो तमाम सवालात हैं जिनका आज के प्रोग्राम में हम अहाता करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे जनाब सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी से, इरफान सदीकी साहब वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी और हुकूमती जो टीम है उसको लीड कर रहे हैं, वो हमारे साथ हैं टेलीफोन लाइन के ऊपर। इरफान साहब आपको भी और सिराज साहब आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। इसके अलावा साहिबजादा हामिद रज़ा साहब और अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ हैं, दोनों को वेलकम करता हूँ। इरफान सदीकी साहब आपसे आगाज़ करूँगा, कल जो मुलाकात होने जा रही है उसका एजेंडा क्या है? कुछ चीज़ें डिस्कस हुई आज मौलाना समीउल हक साहब से कि क्या पैरामीटर्स होंगे इस बातचीत के? नदीम साहब, ऐसी कोई चीज डिस्कस नहीं हुई है। हम जैसा कि आपको पता है एक कमेटी हुकूमत ने जो तश्कील दी हुई है वो अपने मामूलात के मुताबिक मीटिंग्स कर रही थी और हम मुंतज़िर हैं और थे कि कोई बाज़ाब्ता तौर पे हमें कह दिया जाए कमेटी तश्कील पा गई है। तो कल हमें खबर हुई कि तालिबान ने एक 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी है जो मुज़ाकरात करेगी हमसे, लेकिन उसके फ़ौरन बाद जो खबरें आने लगी वो ये थी कि जी ये कमेटी गालिबन इस लिहाज से मुस्तनद नहीं है कि बहुत से लोगों से राब्ता किए बगैर या उनकी मंजूरी के बगैर उनके नाम डाल लिए गए। लेकिन हमें बहरहाल इन तफसीलात या तशरीहात के इख्तलाफात से कोई ताल्लुक नहीं था, तो हम इंतज़ार करते रहे इस चीज़ का। आज मौलाना ने मुझसे रब्ता किया टेलीफोन पे अपने किसी इजलास के बाद, और उन्होंने कहा कि जी कब हम मिल सकते हैं। मैंने कहा जी आपकी सहूलत और आपके दिए हुए वक्त के मुताबिक जब आप चाहेंगे मिल सकते हैं। हमारे 2 अरकान यहाँ पे नहीं है, उन्हें बुलाना पड़ेगा, एक पेशावर में है और दूसरे भी खैबर पख्तूनख्वा के किसी इलाके में है, लेकिन हम बुला लेंगे, ये कोई चीज़ रुकावट नहीं है। कल 2 बजे का वक्त तुमसे तय हुआ है और हमने अपनी कमेटी जो है उसका इजलास बुला लिया है सुबह 12 बजे। वो गौर करेगी इस सारी सूरत हाल के ऊपर, क्योंकि चंद एक चीज़ें हैं जो अभी तक वाजे नहीं हो पा रही हैं नदीम साहब। इरफान साहब, वो क्या चीज़ें हैं जो वाजे नहीं है? जी अब मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। मसलन एक तो ये वाजे नहीं हो रहा कि जो कमेटी तालिबान ने 5 रुकनी बनाई थी वो कमेटी तो कायम नहीं रही। जिस तरह वो कहते हैं ना जी अदालत का फलां बेंच टूट गया, वो कमेटी तो टूट चुकी है। उस कमेटी के 2 अरकान जिनमें इमरान खान बड़े एक नामवर सियासतदान भी हैं और इस सारी कैंपेन को जो अमन के लिए लीड करते रहे हैं अब तक, उन्होंने भी अपने आप को विड्रा कर लिया, जो यकीनी तौर पर कमेटी का जो कद काठ है उसके अंदर कमी आई है। कमेटी के जो एतबार और वकार है एक उसके अंदर उसको धचका लगा है किसी हद तक।
مولانا فضل الرحمان کی جماعت کی نمائندگی تھی. مولانا بھی امن کے لیے بڑے نمایاں کردار ادا کرتے رہے ہیں. مولانا نے بھی اپنے جرگے کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے اپنے جو نمائندے تھے مفتی کفایت اللہ صاحب ان کو وڈرا کر لیا ہے. اب میں اس کو عدم اعتماد نہیں کہتا, ان کی اپنی وجوہات ہوں گی. باقی جو 3 ارکان رہ گئے ہیں ان 3 ارکان کے حوالے سے ابھی کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کہ طالبان نے کوئی مینڈیٹ دے دیا ہو کہ جی 5 ارکان نہیں, اب یہی 3 ارکان ہماری نمائندگی کریں گے. ہوپ فلی تک اس سوال کا جواب بھی آ جائے گا, لیکن ایک چیز عرفان صاحب آپ سے پوچھنی ضروری ہے. جو حکومتی کمیٹی ہے کیا اس کا براہ راست انٹریکشن ہے کسی طالبان یا ٹی ٹی پی کے جو بڑا ان کا عہدیدار ہو, کوئی ان کے امیر ہو؟ کمیٹی کا تو شاید کہنا صحیح نہ ہو, درست نہ ہو, لیکن میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ کمیٹی کے جو ارکان ہیں ان ارکان میں سے کچھ کے ساتھ بڑی صف اول کی لیڈرشپ کی بات ضرور ہوئی ہے. انڈیویجول کیپیسٹی میں جو ٹی ٹی پی لیڈرشپ ہے اس کی اس حکومتی کمیٹی سے بات چیت ہوئی ہے؟ کمیٹی سے میں نہیں کہہ رہا, کمیٹی کے اراکین سے, انڈیویجول کیپیسٹی میں. جی ہاں, انڈیویجول. اچھا, لیکن ایک چیز اور بتا دیجئے, پھر میں آپ کو خدا حافظ کروں گا, آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیتا. لا آف دی لینڈ اور ایک جو حملے روکنے کا سلسلہ ہے, کیا اس کے اوپر بات ہوئی کہ وہ رسپیکٹ کریں گے؟ نہیں, بات تو ابھی ہوئی نہیں ہے نا. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ کل بات ہونی ہے. السلام علیکم کل ہم نے کہنا ہے, وعلیکم السلام انہوں نے کہنا ہے, ہم نے کل ملنا ہے. آپ نے بتایا نا کہ انڈیویجول کیپیسٹی میں بڑے صف اول کی جو طالبان کے لوگ ہیں ان سے بات ہوئی. اس طرح کے ندیم صاحب مذاکرات نہیں ہوئے, نہ ادھر سے کوئی چیز طلب کی گئی ہے نہ ادھر سے کوئی شرائط آئی ہے. یہ ہوا ہے کہ جی ٹھیک ہے, ہم اس عمل کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اس عمل کا ہم حصہ بننے کے لیے تیار ہیں اور ہم سنجیدہ ہیں. اس طرح کے جو جذبات اور احساسات ہیں ان کا اظہار ضرور ہوا ہے. شرائط اور کنڈیشنز اور کس طرح کام شروع ہوگا. عرفان صاحب یہ تو شرط نہیں ہے, یہ تو ایز اے میٹر آف پرنسپل پاکستانی لوگوں کا تحفظ ہے نا, تو ہمیں اس پہ بات کر لینی چاہیے کہ بم پھوڑنے بند کر دیں, پھر بات آگے باقی چلتی ہے. میرا خیال یہ ہے ندیم صاحب کہ ہم ایک سنجیدہ, ایک میننگ فل, ایک ریزلٹ اورینٹڈ ڈائلاگ چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی چیز, دیکھیں نا, جب انہوں نے عمران خان کو نامزد کر دیا, عمران خان ایک جمہوری الیکٹڈ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے جماعت اسلامی کو نامزد کر دیا. جماعت اسلامی ڈیموکریٹک پروسیس پہ یقین رکھنے والی ایک انتہائی معتبر جماعت ہے جو صوبے کے اندر حکومت میں شامل ہے. تحریک انصاف صوبائی حکومت کی سرکردگی کر رہی ہے. مولانا سمیع الحق 20 بار سینٹ کے رکن رہے ہیں. تو یہ ان لوگوں کو نامزد کرنا ہم اس چیز کی وہ سمجھتے ہیں, علامت سمجھتے ہیں کہ وہ آئین اور قانون سے بغاوت والی بات اس میں مجھے نظر نہیں آئی. لیکن اصل چیز جو آخری بات میں کہنا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ اس کمیٹی کی ساخت کے حوالے سے اور اس کی جو ایک اتھینٹسٹی ہے طالبان کی طرف سے, اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہمیں شاید تحفظات ہوں. ہماری کمیٹی کل ملے گی تو وہ اس پہ دیکھے گی کہ کیا وہ اس کمیٹی کو اتنا ہی مستند خیال کرتی ہے, طالبان کا حقیقی نمائندہ خیال کرتی ہے اور ان سے بات کرنے پہ آمادہ ہوتی ہے, یا اس کے ذہن میں کوئی سوالات اٹھتے ہیں. عرفان صدیقی صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہوئے. آپ کی طرف الحق صاحب, 2 اراکین جس میں آپ کے اتحادی عمران خان شامل ہیں وہ اب اس کمیٹی کا حصہ نہیں رہے اور دوسرے مولانا فضل الرحمان کے نمائندے ہیں کفایت اللہ. کیا یہ بات چیت آگے چلے گی؟ پروفیسر ابراہیم صاحب بہرحال اس کمیٹی کا حصہ ہے. ملک صاحب, ہمیں ہر چیز کو پازیٹیو انداز میں دیکھنا چاہیے. عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب جس کو میں نے سنا ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم پروسیس کو سپورٹ کرتے ہیں اور جو سرکاری نمائندے اعلان کیے گئے ہیں ان پر بھی اعتماد کرتے ہیں. واقعی ان کی تحفظات اپنی جگہ پر, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں اور سیاسی قیادت اور ہر پاکستانی کی خواہش ہے کہ یہ مسئلہ آگے بڑھے اور یہ کسی انا کا شکار نہ ہو, اور یہ یعنی اگر اس میں ناکامی ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناکامی والی بات تو ابھی کرتے نہیں ہیں, اچھی باتیں کرتے ہیں آگے پروگرام. لیکن مولانا سمیع الحق اور پروفیسر ابراہیم, کیا ان کے پاس مینڈیٹ ہے آن بہاف آف مولانا سمیع الحق؟ تو نہیں آپ بول سکیں گے, لیکن پروفیسر ابراہیم کے پاس کیا ٹی ٹی پی کا مینڈیٹ ہے کہ وہ جو نیگوشیٹ کریں گے وہ اس کو رسپیکٹ کریں گے؟ نہیں, یعنی ملک صاحب شاید آپ ان کے تہ تک پہنچنے کی کوشش کرے. یہ جو مولانا سمیع الحق صاحب, پروفیسر ابراہیم صاحب یا عمران خان صاحب اور یا یہ
مفتی کفایت اللہ صاحب کا نام انہوں نے لیے تھے، تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ طالبان کے نمائندے ہیں یا سرکار کے نمائندے ہیں. یعنی اگر میں آسان الفاظ میں عرض کروں، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم پہاڑ کی چوٹی پہ ہیں اور سرکار کے لوگ پہاڑ کے اس پہ ہیں، یعنی گہرائی میں ہیں. تو آپ کا کام یہ ہے کہ ہمیں یہ ایک لحاظ سے پیغام رسانی کے لیے انہوں نے طے کیا تھا کہ ایک پیغام رسانی کے لیے آپ کام کریں گے، میڈیٹر کا کام کریں گے اور لوگوں کو قریب لانے کے لیے کام کریں گے. میں سمجھتا ہوں یہ بھی حکومت کی اچھی یعنی وہ ہے پالیسی ہے کہ انہوں نے اس کمیٹی پر ریزرویشن کا کوئی اظہار نہیں کیا، بلکہ اس کو فوری طور پر اپریشیٹ کیا. اور جس طرح عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ کل انہوں نے اگر 2 بجے اجلاس بھی رکھا ہے، لیکن جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اب تک خود سرکاری کمیٹی کا حدود اربع معلوم نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کتنا مینڈیٹ ہے اور وہ کیا کرنا چاہتے، وہ کیا کر سکتے اور کیا نہیں کر سکتے. وزیر اعظم کے معاملے خصوصی ہیں. میرے خیال آفیشیل کیپیسٹی میں عرفان صدیقی صاحب اس وقت بڑی تگڑی پوزیشن میں ہے کہ سرکار جو انڈورسمنٹ دے گی وہ اون کرے گی، سرکار اس چیز کو سرکار بیک آؤٹ نہیں کرے گی. شوکت یوسف زئی صاحب، آج پی ٹی آئی کا اجلاس بھی تھا، عمران خان کی عدم شمولیت کوئی وجہ اس کی خاص بتائی گئی میٹنگ کے اندر یا ڈسکس ہوا؟ لیکن اس پہ تو کافی جائزہ لیا گیا، اس پہ مشاورت ہوئی اور مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم تو اس پیس پروسیس جو شروع ہو رہا ہے اس کو فلی سپورٹ کریں گے. ویلکم بھی کیا گیا جو 10 میں رکنی انہوں نے جو شورا بنائی ہے، جو گورنمنٹ کی طرف سے 4 رکنی میں، چونکہ اس میں تو آلریڈی ہماری نمائندگی ہے، رستم شاہ محمد صاحب موجود ہیں اس میں، تو یہ کہ ہم اس کو فلی سپورٹ کر رہے ہیں. اور فیصلہ یہ ہوا عمران خان صاحب کی نہ شامل ہونے کی ریزنز کیا دی گئی میٹنگ کے اندر؟ دیکھیے یہ تو پارٹی کی جو کور کمیٹی ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا، کیونکہ عمران خان اکیلا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے. فیصلہ ہماری چونکہ ڈیموکریٹک پروسیس سے ہم گزر کے آئے ہیں اور ہماری پارٹی کا تو اکثریت کی رائے تھی کہ جی ان کو نہیں اس میں حصہ بننا چاہیے، کیونکہ ظاہر ممبر آف پارلیمنٹ ہیں یہاں کے. عمران خان کو ذاتی حیثیت میں تو آپ نے مخالفت کی، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر اس میں یہ ہے، دیکھیں ایک تو یہ کہ ہم نے شکریہ بھی ادا کیا کہ عمران خان پہ انہوں نے اعتماد، طالبان کا آپ نے شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کو نامزد کیا. طالبان یہ ظاہر ہے ان کا ایک وہ ہے کہ جی اعتماد کا اظہار کیا عمران خان پر، لیکن دوسری طرف انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمارے صوبائی گورنمنٹ موجود ہے اور صوبے کی جو حکومت ہے وہ اس ڈائلاگ پروسیس کو فلی سپورٹ بھی کرے گی، فیسیلیٹیٹ بھی کرے گی. تو یہ آلریڈی ہے اس میں. فیسیلیٹیشن سے کیا مراد ہے کہ آپ پشاور میں اگر کوئی ٹاکس کروانی ہو تو اس کے لیے جو بھی ہو، مطلب جو بھی کائنڈ آف ہیلپ کی ضرورت ہوگی، کیا وفاق خیبر پختونخوا حکومت کا نمائندہ ان ٹاکس میں بیٹھنا پسند کرے گا؟ نہیں دیکھیے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے اس پہ. اب یہ تو ظاہر وفاقی حکومت کا نمائندہ ہے نا، سینئر ہیں، اسی حکومت کا حصہ ہے، میں ان کا جونیئر ہوں. لیکن ان سے پوچھ لیتے ہیں جلدی سے، پھر میں دوسری طرف بھی جاؤں گا. کیا آپ کا نمائندہ حکومت کا، صوبائی حکومت کا نمائندہ اس بات چیت میں بیٹھنا پسند کرے گا؟ عرفان صدیقی صاحب وفاق کا نمائندہ ہے، صوبائی حکومت کا نمائندہ بیٹھے دیکھیے اگر امن کے خاطر کو ہمالیہ بھی جانا پڑے تو ہم تیار ہیں، اس لیے کہ اس وقت 18 کروڑ عوام کا ڈیمانڈ ہے کہ امن ہو، تو اس لیے کمیٹی میں بھی بیٹھنا ہو تو ٹھیک ہے. دیکھیے کمیٹی میں بیٹھنا نہ بیٹھنا اور بات ہے، اصل میں ایک سیاسی نقطہ نظر ہے کہ کیا میں اس کو اپوز کرتا ہوں یا اس کو سپورٹ کرتا ہوں. صوبائی حکومت اس کو سپورٹ کر رہی ہے، کے پی کے گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرتی ہے. اچھا طاہر اشرفی صاحب سے بھی گفتگو میں تھوڑی سی رائے لے لیں. طاہر اشرفی صاحب 2 کمیٹیز ہیں، 2 اراکین نے تو نہ بیٹھنا پسند کیا. بات چیت آگے چلتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں یا آپ کے کوئی تحفظات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر تو ندیم ملک صاحب یہ سکرین پہ آنے کا شوق جو ہے یہ اسی طرح جاری رہا تو میں اس کا کوئی بہت اچھا اللہ نہ کرے ہمیں بڑی خوشی ہے. ہم سب مددگار ہیں کہ یہ اللہ کرے کوئی پیس پروسیس چلے، ملک میں امن ہو. اور لیکن یہ جو جلد بازی ہے، ٹی وی پہ آنے کا جو شوق ہے، اور یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ کیوں ہے کہ اگر ایک دن انتظار کر لیتی یہ جو طالبان نے کمیٹی بنائی، اگر میری گزارش سن لیں کہ دیکھ میں سمجھتا ہوں کہ پیس پروسیس، پیس کے مذاکرات دونوں کمیٹیوں کے لوگوں کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ ٹی وی پہ نہیں ہونے ہیں، یہ ٹیبل پر ہونے ہیں. آج جو مولانا سمیع الحق صاحب نے اجلاس بلایا اس وقت مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا بھی اجلاس ہو رہا تھا اور عمران خان صاحب کی جماعت کا بھی. تو کیا بہتر ہوتا کہ یہ حضرات تینوں اٹھ کے ان کے پاس چلے جاتے یا کوئی ایسا نظام کرتے کہ ان کے اجلاس ختم ہونے سے پہلے تو کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا اور
تو یہ میں سمجھتا ہوں کچھ جلد بازی کی مجھے تو آج سمجھ نہیں آئی. سچی بات یہ ہے کہ یہ اتنی جلد بازی کیوں تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جیسے ابھی عرفان صدیقی صاحب نے بھی لیکن کہا, آپ کو اس سے اور نا امیدی نہیں ہے, یہ تو ایک چلے مان لیا پروسیجرل ایرر آپ کہہ لیجئے کہ میں سمیر الحق صاحب نے میری اگر جلدی عرض کر لی, سن انہیں لیں, تھوڑا ویٹ کر لیتے, لیکن ویسے آپ نا امید نہیں ہے اس پروسیس سے. دیکھیے میں تو آج کے حالات کے بعد میں کہوں گا کہ دیکھیے آج پھر وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ میں خود اس کمیٹی کی نگرانی کر رہا ہوں جو انہوں نے بنائی ہے. اور جس طرح ابھی میرے بڑے بھائی سراج الحق صاحب نے کہا کہ امن کے لیے کوہ ہمالیہ, تو میری آج کمیٹی کے ایک ممبر میجر عامر صاحب سے بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا یار ہم اپنے اوپر طالبان کا لیبل لگوانے کو بھی تیار ہیں لیکن امن ہو جائے. تو یہ اچھی باتیں بھی ہیں, اچھی امیدیں کی جانی چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں اصل مذاکرات اسی وقت ہوں گے جب طالبان کے نمائندے جو ہیں, حقیقی نمائندے, وہ ٹیبل پر آ کر بیٹھیں گے. اور گورنمنٹ کے نمائندے جو ہیں, دیکھیے آج پروفیسر ابراہیم صاحب نے ایک بات کہی ہے, میں سراج الحق صاحب سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم بڑے با اختیار ہیں اور حکومتی کمیٹی سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر طالبان نے ان کو اپنے مطالبے بھی دے دیے ہوں گے, اپنی تمام لائن آف ایکشن بھی بتا دی ہوگی. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ساری باتیں قبل از وقت ہیں. مطالبے دیے ہوں یا نہ دیے ہوں, طاہر اشرفی صاحب انہوں نے مینڈیٹ یقیناً دیا, تبھی یہ لوگ ان کے وکیل کے طور پر ان مذاکرات میں شامل ہو سکتے ہیں, ویسے تو ہو ہی نہیں سکتے, یہ تو اصولی بات ہے. ہم اسی لیے ندیم ملک صاحب صاحبزادہ حامد رضا صاحب سے پوچھتا ہے. صاحبزادہ حامد رضا صاحب, ایک سوال کا جواب جو میں نے کوشش کی عرفان صاحب اس کو ایڈریس کریں, انہوں نے میرے خیال میں مناسب سمجھا کہ ابھی وہ شرائط والی کوئی کنسیپٹ نہ کسی کے ذہن میں آ جائے, اس لیے اس کو اوائڈ کر گئے. حملے بند کرنا, دھماکوں کا سلسلہ روکنا, سوسائڈ اٹیکرز کا سلسلہ جو ہے اس کو ختم کرنا, پولیس فوج پہ حملے ہوں یا پولیو ورکرز کے اوپر, یہ تو میرے خیال میں اولین ایک میٹر آف پرنسپل کے طور پر طے کر لینا چاہیے کہ بات چیت جیسے جیسے بڑھے گی وہ ٹھیک ہے طے کر لیں گے, لیکن اس سلسلے کو تو آج روکیں آپ پہلے. کیا مناسب نہیں ہوگا یہ بات پہلے طے کر لینا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب ابتدان تو میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے موقع دیا اتنے حساس موضوع پہ گفتگو کرنے کا. حملے کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں صرف 2-3 گزارشات عرض کرنا چاہوں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس وقت صرف پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہیں. ایٹ اے ٹائم پارٹیز کے اجلاس چل رہے ہیں اور اس کے بعد میڈیا کے اوپر آ کے پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے. اور سب سے اہم ترین بات جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہماری حکومت کی سب سے بڑی ناکامی ہے وہ یہ ہے کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی جو ہے وہ مکمل طور پہ مینڈیٹ نہیں رکھتی. میں آپ کو اس کی اگزامپل دیتا ہوں. مثلا آن دا ادر ہینڈ انہی طالبان کو جنہیں ہم یہ کہتے ہیں وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نہیں مانتے, وہ ریٹ آف دا اسٹیٹ نہیں مانتے, وہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو نہیں مانتے, انہوں نے اپنی جانب سے انہی پارٹیوں کے نمائندوں کو منتخب کیا ہے جو کہ کسی نہ کسی وے میں بہرحال حکومت میں یا حکومتی اتحاد میں شامل ہیں. تو یعنی کہ طالبان کی طرف سے جو نمائندے آئے ہیں وہ ہمارے ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے اندر شامل ہیں, لیکن حکومت کی طرف سے جو نمائندے دیے گئے ہیں وہ اپنی ذاتی کیپیسٹی کے اندر تو انتہائی قابل احترام ہوں گے ہر کسی کے لیے, لیکن بہرحال ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے اندر ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے. اس لیے ہمارا جو پہلے دن ہمارا سٹینڈ تھا کہ اس حکومت کی جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئی ہے اور ہم پورے ملک میں ہر مسئلے کے اوپر جمہوریت رویا جاتا ہے, تو ہمارے جمہوری سیٹ اپ میں ہمارے ایوان زیریں اور ایوان بالا میں کسی فرد کو ایسا اہل ہی نہیں سمجھا گیا کہ اس پارٹی میں شامل کیا جائے. کون لوگ ہوتے؟ کیونکہ میرے خیال میں حکومت نے ان لوگوں کو اس میں شامل کرنا پسند کیا ہے. میں آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے, لائک وہ میجر عامر کو اس لیے ڈالا گیا ہے کہ ان کی فیملی بیک گراؤنڈ ہے اس علاقے سے. رستم شاہ محمد کو اس لیے ڈالا گیا ہے کہ وہ اس علاقے میں خدمات سر انجام دیتے رہے, ایک تعلق ان کا موجود ہے اس سارے علاقے میں. رحیم اللہ یوسف زئی بینگ جرنلسٹ ان لوگوں سے انٹریکٹ کرتے رہے. اسی طریقے سے عرفان صدیقی صاحب, یہ وہ لوگ تھے جو ان کے ساتھ انٹریکشن کر سکتے تھے یا ماضی میں ان کا تعلق رہا تھا, اس لیے سرکار نے ان کو آگے کر دیا. آپ کی ترجیح میں کون لوگ تھے؟ میری دیکھیں کیا ہی مناسب ہوتا کہ وہ تمام پارٹیز جو ان مذاکرات کو ڈیفینڈ کر رہی تھیں اور وہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں, کیا ان کو حکومت یہ جو طالبان کی طرف سے کمیٹی آئی ہے یہی کمیٹی اگر ان ناموں کے ساتھ نہ ہوتی لیکن اگر انہی پارٹیوں پر مشتمل کسی اور افراد پر ہوتی تو کیا یہ زیادہ موزوں بات نہیں تھی؟
کہ ہم نے ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے اندر اپنی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے کسی فرد کو سائل نہیں سمجھا, اور آن دا ادر ہینڈ ان لوگوں نے ہمارے ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو آگے کر دیا, اور آج یہ پوزیشن آ گئی کہ اب تمام پارٹیاں اپنی پوائنٹ آف ویو آپ کا اچھا ہے حامد رضا صاحب. میں میرے خیال میں یہ شوکت یوسف صاحب سے اس کا جواب لیتا ہوں. یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے جو آپ جس کی طرف اشارہ کیا. میری ایک اور بات میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں یہ دیکھیں میرے لیے سب قابل احترام ہے, اور ہمیں میرا خیال ہے لمٹس میں رہتے ہوئے ایک دوسرے پر اعتراض کا شرعی طور پر آنی طور پر حق ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں کسی جگہ پر کوئی چیز کلیئر نہیں ہے. ایک پارٹی کہہ رہی ہے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا, طالبان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی ہم نے تو آپ کا نام اعتماد میں لے کر آپ کو شامل کیا تھا. دوسری پارٹی یہ کہہ رہی ہے ہمیں حکومت نے نہیں بتلایا, طالبان کہہ رہے ہیں ہم نے بتلایا تھا. ایک کنفیوژن ہے, چوچوں کا مربع کریٹ ہو چکا ہے, اور میرے تحریک انصاف کے انتہائی قابل احترام ریپریزنٹیٹیو موجود ہیں. میری ان سے صرف ایک ریکویسٹ ہے, دیکھیں فیسیلیٹیشن آپ کی طرف سے تو طالبان مان ہی نہیں رہے. آج ان کی طرف سے جو بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر حکومتی کمیٹی ہماری ریٹ والے علاقوں میں آئے گی تو ہم انہیں فیسیلیٹیٹ کریں گے. یہی تو بات ہم کہہ رہے ہیں, فیسیلیٹیٹ ریاست اس وقت کر سکتی ہے جب حکومت کی ریٹ وہاں پر قائم ہو. وہ تو آپ کی ریٹ مانتے نہیں, وہ تو کہتے ہیں فیسیلیٹیٹ ہم کریں گے. اور حملے روکنے کی بات جہاں تک آپ نے پہلا سوال کیا تھا, میں اس کی جانب واپس آتا ہوں. دیکھیں روک کے اس سوال کو بھی روک لیں, میں دوبارہ اس کی طرف آؤں گا کیونکہ یہ پہلا نقطہ آپ کا بڑا اہم ہے. اس کا شوکت صاحب سے جواب لیں. شوکت یوسف صاحب اگر مجھے اجازت دیں, یہ بم دھماکوں کی طرف بعد میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف. شوکت یوسف صاحب انہوں نے بڑے ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے تھے یہاں کفار کا نظام ہے, انہوں نے تو آپ کے منتخب نمائندوں والی ٹیم ڈال دی ہے. لیکن دیکھیں ان کی طرف سے ڈالنے سے تو یہ مطلب نہ لیا جائے نا کہ ہم کہیں آئین کو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ جی نہ مانا جائے. ہمارے تو جو آج آپ کو پتہ ہے کور کمیٹی نے جو جاری کیا ہے اسٹیٹمنٹ, یا جو اس میں تو کلیئر کٹ لکھا ہے کہ آئین پاکستان کی حدود میں رہ کے, دائرے میں رہ کر, دوسری بات یہ کہ ٹرانسپیرنٹ ہو, اوپن ہو, پتہ چلے کہ کون سبوتاج کرنا چاہتا ہے اس ڈائلاگ کو. تیسرا یہ کہ سیز فائر ہو, دونوں طرف سے ہو, تاکہ مطلب جو, اور پھر چوتھا یہ کہ ڈرون حملے بند ہو, کیونکہ ڈرون حملے ہوں گے تو پھر اگین وہ پرابلم آئے گا کہ سبوتاج ہوں گے. تو یہ ساری چیزوں کو ہم نے نظر میں رکھنا ہے, اور یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو انہوں نے کس طرف اشارہ کیا ہے. میرے خیال سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف اشارہ کیا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ جو حکومت نے اعتماد میں نہیں لیا. یہ تو ان کا اپنا ایشو ہے, اس لیے کہ وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے 3 وزراء طالبان کی جانے سے پہلے یہ بھی تاثر تھا نا کہ ہم نے جن لوگوں کے نام کیے ان سے پہلے بات کی ہے. اب یہ ایک الگ ایشو ہے کہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ عمران خان سے یقیناً رابطہ کیا ہوگا. نہیں, کوئی رابطے کی بات نہیں ہے. دیکھیں عمران خان سے رابطہ کیا کسی نے؟ نہیں, کوئی اعتماد میں نہیں لیا گیا. اور نام اعتماد کی بات نہیں ہو رہی, طالبان لیڈرشپ نے عمران خان سے رابطہ کیا ان کا نام دینے سے پہلے؟ نہیں کیا, نہیں لیا. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں طاہر اشرفی صاحب؟ میں ایک تو یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں جی کہ دیکھیے یہ جو حکومتی کمیٹی بنی, میرا خیال ہے پاکستان کی تمام سیاسی مذہبی جماعتوں نے اس کا خیر مقدم کیا. ابھی تو مذاکرات بڑی دور کی بات ہے, ابھی تو معاملات, ابھی تو پتہ چلے گا کہ کل یہ کمیٹیاں ملتی ہیں کیا, اس کمیٹی کی جو طالبان نے بنائی تھی اس کی اہمیت کیا رہ گئی ہے جب عمران خان صاحب جیسی قداور شخصیت اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے لوگ اس میں نہیں ہیں, جن کا بہرحال خیبر پختونخوا اور فاٹا سے ایک رابطہ ہے, ایک تعلق ہے, اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا وہ جرگہ جس میں تمام مذہبی سیاسی جماعتیں شامل تھیں اور انہوں نے اس پہ دستخط کیے تھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس پروسیس کو آگے چلنے دینا چاہیے, میری تو یہ رائے ہے اس پہ. لیکن کمیٹی کے لوگوں کو بھی یہ احساس کرنا چاہیے کہ صرف سکرین پہ آنے کے لیے اور ریڈ ٹکر کے لیے وہ صرف یہ معاملہ نہ کریں. یہ بڑا حساس معاملہ ہے, اور اس معاملے کے اندر اگر یہ اس طرح کیا گیا تو پھر یہ چلے گا. ٹی وی چینلز پہ آنے کی اتنی زیادہ مخالفت نہ کریں, ہم لوگوں نے پروگرام بھی کرنے ہیں. مولانا سیف الحق صاحب آئے نہیں تو پروگرام کیسے کریں گے؟ اس چیز کو جس طرح آپ بھی تو ابھی ٹی وی چینل میں آئے ہیں نا, آپ کو بھی تو لوگ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. میرے خیال سے اس کو سنجیدہ لینا چاہیے. ہمارے پاس بہترین موقع ہے. طاہر اشرفی صاحب کو ساتھ بٹھا کے پھر ٹی وی چینل پہ پھر ٹھیک ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمیں مجھے ساتھ نہ بٹھائیں. آج مجھے آپ بتائیے جب فضل الرحمان صاحب کا اجلاس ہو رہا تھا, مجھے صرف ایک لمحے کے لیے آپ دے دیں صرف. جی بتائیے. میں ملک صاحب جلدی سے بتا دیں, بریک قریب آ رہی ہے. ہم یہی کہہ رہے ہیں اگر مذاکرات میں سنسیئرٹی ہے اور طالبان کی طرف سے جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قابل اعتماد نہیں ہیں, اگر وہ قابل اعتماد ہیں تو آپ دیکھیے کہ ان کے جھوٹ کی, جس عمارت کی بنیاد جھوٹ پر رکھی جائے
وہ اوپر کبھی نہیں پہنچ سکتی اور ہمیشہ نیچے ہی گرتی ہے. جھوٹ کی پہلی بنیاد یہ رکھی گئی کہ میرے تحریک انصاف کے جو بھائی ہیں, میں نے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ طالبان کی طرف سے رابطہ نہیں کیا گیا اور خان صاحب کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. آن دا ادر ہینڈ طالبان کے جو سپوکس مین ہیں جن کا نام ان کی کمیٹی میں شامل ہے, وہ 2 دن سے انسسٹ کر رہے ہیں, آج کی تمام اخبارات میں ان کی لیڈنگ نیوز ہے کہ ہم نے خان صاحب کو اعتماد میں لیا تھا. تو ہم تو چونکہ خان صاحب ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں شامل ہیں, ہم تو پی ٹی آئی کی بات کو ایکسیپٹ کریں گے کہ خان صاحب کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. جب نہیں لیا گیا اس تو کو آپ اتنا دیکھ لیں متنازع نہیں بنانا چاہیے. جو پروسیس ہے اس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں, میرے خیال سے اتنا ہو رہا ہے. ہمارے رستم شاہ مومن صاحب اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بھی اسی یہ پروسیس جو کو مولانا سپورٹ فضل کرنے کے الرحمان لیے صاحب کیا تیار بات ہیں. کر رہے صرف ہیں ایک ان کے ساتھ ہماری ہمدردی ضرور ہے, اس لیے کہ وہ وفاقی حکومت میں بیٹھے, ان کا گلہ بجائے ان کو وہاں بھی. اور میں تو ملک صاحب صرف ایک بات کہوں گا, ہم مذاکرات کے سب سے بڑے سپورٹر ہیں. بریک لے لیں, کریں گے تو طالبان نے بھی بریک لے لیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو سراج الحق پوچھیں گے کہ یہ بات چیت آگے بڑھے گی یا تنازعات جو ہیں وہ اس کو مسائل پیدا کریں گے, کیونکہ مسئلے کا حل پاکستان کو چاہیے, پاکستانی لوگوں کو چاہیے, ہر صورت چاہیے, اور اس کے لیے لمبا انتظار بھی نہیں ہو سکتا. ایک بریک لے لیں, بریک کے بعد یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. ویلکم بیک. سراج صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان اس وقت بہت ہی ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہے اور اس کا حل چاہیے ہمیں. بات چیت سے کہتے ہیں جو جنگ جیتی جا سکے بغیر گولی چلائیے, وہ اولین ترجیح ہونی چاہیے, لیکن اس پہ امید بھی ہو تو تب ہے, یہ نہ ہو کہ ہم بہت زیادہ ٹائم ضائع کر کے تو پھنس جائیں. ملک صاحب ٹائم تو خاصا ضائع کیا گیا ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ امن کے قیام کے لیے خون ریزی تو بالکل ضروری نہیں ہے, اور جب گولی کا استعمال ہو تو گولی تو بالکل اندھی ہے, وہ تو مجرم اور غیر مجرم کا تمیز بھی نہیں کر سکتی ہے. پھر یہ ہے کہ جو سچویشن ہے, جو بارڈر ایریا ہے, اس میں اگر آپ فوجی کارروائی یا آپریشن کرنا بھی چاہے تو آگے افغانستان ہے, تو ایک بارڈر کو آپ کراس کرنا, اور بارڈر تو سیل کرنا پڑے گا, اگر وہ سٹیج آ گئی تو آپ کو بارڈر سیل کرنا پڑے گا. لیکن دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ مذاکرات پوری قوم کا مطالبہ ہے, تمام سیاسی جماعتوں کا. سراج صاحب لیکن سچی بات یہ ہے ایک کہ ایلڈر کے طور پر آپ سے اگر میں پوچھوں, کیونکہ 8-9 ماہ یہ جو اس حکومت نے دیے کہ بات چیت, اس میں مجھے یہ لگا کہ وہ گروپس اپنے آپ کو انہوں نے تگڑا کیا, اسٹرینتھن کیا, ری گروپ ہوئے, اٹیکس بڑھ گئے, کم نہیں ہوئے. تو کیا ان میں سنجیدگی موجود ہے, وہ آمادہ ہیں کہ اپنے لوگوں پر حملے بند کر دیں, یا اس بات چیت کی آڑ میں وہ پہلے سے زیادہ اپنے آپ کو منظم کر کے اور حملہ آور ہو جائیں گے؟ دیکھیے, جو جنرل کیانی صاحب کا ایک فقرہ تھا مجھے بہت پسند ہے کہ ہم امن کو ایک چانس دینا چاہتے ہیں. وہ تو بہت دفعہ کہہ چکے یہ تو ایک اتمام حجت ہے, کرنی چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے ملک صاحب کہ اب بھی اس مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے میں 1000 سپیڈ بریکر موجود ہے. پھر یہ ہے کہ ملک سے باہر بھی بہت ساری قوتیں ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے. اور پہلے بھی ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی امن کی طرف کوئی بات چیت شروع ہو گئی ہے تو 3 دن پہلے بھی امریکہ کا ایک وہ آیا اسٹیٹمنٹ کہ جناب یہاں تو القاعدہ ہے. اسٹیٹمنٹ کا دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس پروسیس سے اختلاف ہے. کیا واشنگٹن کو ہم چلاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا ایک الزام یہ ہوتا ہے کہ اسلام آباد کو واشنگٹن سے فیصلے کیے جاتے ہیں. یہ تو نہیں ہم کہتے کہ واشنگٹن کے فیصلے اسلام آباد کرتا ہے, تو یہ تو کہنا ہی نہیں چاہیے کہ واشنگٹن نے یہ کہا. وہ تو مائی باپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اس پورے ریجن میں تو وار قانون میں ہے کہ آپ نہیں جانتے ہیں, وار ہی کی بنیاد پر تو گزشتہ 30-40 سالوں سے یہ دونوں ممالک اس سے لے رہے ہیں, دونوں ممالک کما رہے نہیں, یہ ہیں. جو لڑ رہے ہیں گروپ, ان کی اپنی ذاتی اکانومی بھی مجھے لگتا ہے کسی کے اوپر چل رہی ہے. اب کیا کیا جائے, کوئی اور آپشن کسی کے ساتھ ہے ہی نہیں مذاکرات کے علاوہ. اور اگر اب طاہر اشرفی صاحب اتنے مطالبات کے بعد ایک پروسیس شروع ہو گیا, ٹائم فریم کے اوپر کوئی بات کریں گے کہ ٹائم فریم کتنا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ 8-9 ماہ مجھے لگا ہے کہ بہت زیادہ ٹائم پہلے گزر گیا. ٹائم فریم کیا ہونا چاہیے اس پروسیس کا؟ دیکھیے, میں گزارش کروں, پہلے تو ایک مضحکہ کا خیز سا مذاکراتی عمل ہم دیکھ رہے تھے اور اس میں بہت ساری چیزیں آئی. میں سمجھتا ہوں یہ سنجیدہ اس وقت ہوا ہے جس دن وزیر اعظم صاحب نے قومی اسمبلی میں آ کے بات کی ہے, اور اب وہ خود اس میں ذاتی دلچسپی لے رہے ہیں. اب یہ جو کل کمیٹی بیٹھے گی, ان کو چاہیے کہ یہ ایک بالکل ٹائم طے کریں کہ اتنے ٹائم میں ہمارے رابطے ہو جائیں گے طالبان سے, طالبان کے مطالبات سامنے آ جائیں گے, گورنمنٹ کیا کہتی ہے وہ چیز سامنے آ جائے گی. کیونکہ اگر اس کو لمبا لے جایا گیا تو میرا خیال ہے کہ پھر بھی نقصان ہوگا.
दूसरी बात ये है اور कि نقصان मैं कतई پاکستان इस کا اور बात के پاکستانیوں کا ہے، جانیں انہی کی جا رہی ہیں۔ بالکل بالکل جانے تو غریب پاکستانیوں کی جا رہی ہیں۔ اب کل رات پشاور میں آپ دیکھیے سینمے میں بم دھماکہ ہوا، ابھی تھوڑی دیر پہلے کراچی میں 4 پولیس اہلکاروں کو شہید کر دیا گیا۔ تو ہمیں پھر پتہ ہوئیے کہ ایک طرف کیا یہ وہ لوگ ہیں جو بارڈر کے اس پار بیٹھے ہیں جن کے کیمپ بنوائے جا رہے ہیں، جو کنڑ اور نورستان میں نئے نئے کیمپ بنا کر پاکستان کے اندر کارروائیاں کر رہے ہیں، یہ طالبان کے لوگ ہیں یا کون ہیں؟ کیونکہ جب یہ اخراتی عمل شروع ہوگا تو چیزیں کلیئر ہونی شروع ہو جائیں گی کہ یہ آخر کون یہ کر رہا ہے، اور پھر اس سے بات کرنی آپ کی آسان ہوگی اس کو۔ دوسری بات، میں قطعاً اس کے خلاف نہیں ہوں جو میرے بھائی شوکت یوسفزئی صاحب نے کہا کہ ٹی وی پہ نہ آئے۔ میں کہتا ہوں ٹی وی پہ ضرور آئیں بھائی، سارا دن ٹی وی پہ رہیں، لیکن یہ جو افواہیں ہیں یا یہ جو ایک دوسرے کے بارے میں بیان بازی ہے، ٹکر ہے، تھوڑا اس میں احتیاط ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک خون کا معاملہ ہے، انسانی حامد جانوں رضا کا صاحب سے بھی معاملہ پوچھتے ہے۔ ہیں۔ حامد رضا صاحب، وہ سوال ادھورا رہ گیا تھا بم دھماکہ، میرے خیال میں جو اولین بات طے ہونی چاہیے، اصولی بات طے ہونی چاہیے، یہ شرط کا ایشو نہیں ہے، وہ ہے پاکستانیوں کا تحفظ، جن کا کوئی قصور نہیں ہے کسی بھی معاملے میں، حملے بند ہو۔ ملک صاحب، آپ حملے بند ہونے کی بات کر رہے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر جذبہ خیر سگالی کے طور پہ چلیں، جو مذاکرات کر رہے ہیں وہی خیر سگالی کے طور پہ اگر وہ یہ اناؤنسمنٹ کر دیں رہے ہیں اور ہم کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو مان رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ مذاکراتی عمل آسان ہو سکتا ہے، لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے، ہم بار بار ڈے فرسٹ سے یہی بات کرتے آ رہے ہیں کہ یہ جو بار بار سوات والا جو ایگریمنٹ تھا، اگر آپ کے ذہن میں ہے اس کی تفصیلات، تو اس میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان مکمل طور پہ شامل نہیں تھی اس وقت بھی۔ بالکل، آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جو ابھی تک 60,000 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، قصاص دیت ایکٹ کے تحت ان شہداء کا خون بہا یہ موجودہ حکومت معاف نہیں کر سکتی۔ اس غور طلب بات ہے۔ طالبان کو اعتماد میں لینے کے لیے تو مذاکراتی کمیٹی بن گئی، کیا شہداء کے وارثین کو اعتماد میں لینے کے لیے حکومت نے کوئی کمیٹی بنائی؟ کیا پاکستان میں کوئی ایسی مہم لانچ کی گئی کہ تمام طبقات کو، سوسائٹی کے تمام لوگوں کو ایک پیج پہ یکساں کر کے تو یہ مذاکرات کیے جائیں؟ اور میں دیکھیں، میں آپ کو ایک اور بات اس سلسلے میں بالکل واضح طور پہ، بلکہ میں ملک صاحب آپ کے توسط سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کے آگے میرا بھی یہ سوال ہے۔ آپ یہ دیکھیے طالبان نے کتنی چالاکی کے ساتھ حکومت میں شامل، کسی بھی طریقے سے حکومت میں شامل، مثلا پاکستان تحریک انصاف کو، انہوں نے جماعت اسلامی کو، انہوں نے جمعیت علماء اسلام کو ایک پھنسانے والی پوزیشن پہ کھڑا کر دیا لا کے، کیونکہ ان میں سے اکثر پارٹیز وہ ہیں جو لبرل ڈیموکریٹس کہلواتی ہیں اپنے آپ کو، جن کا ووٹر طالبان کی شریعت کو نہیں مانے گا، کیونکہ طالبان تو اپنے مذاکرات کی ابتدائی شریعت پہ کر رہے ہیں۔ لیکن سب سے اہم کیٹیگوریکل سوال یہ ہے کہ طالبان کی طرف سے اس نومینیٹ کی گئی کمیٹی میں کیا مسلم لیگ نون کا نمائندہ شامل کیوں نہیں ہے؟ مسلم لیگ نون جو حکومت کل تک اس تمام سچویشن میں سب سے گہری طریقے سے پھنسی ہوئی تھی، مسلم لیگ نون نے اپنے آپ کو اتنے آسان طریقے سے اس میں سے باہر نکال لیا ہے، اور ان 4 جماعتوں کو، اور مولانا سمیع الحق صاحب تو چونکہ خود طالبان کے روحانی والد ہیں تو وہ تو ہم تو انہیں طالبان ہی کنسیڈر کرتے ہیں، لیکن باقی پولیٹیکل پارٹیز کو انہوں نے، طالبان نے اتنے اچھے طریقے سے ایسی پوزیشن میں پھنسا دیا ہے کہ اب نہ نگلنے کے قابل رہے ہیں نہ اگلنے کے قابل رہے ہیں۔ یہ آپ خود غور کیجئے اس بات کے اوپر۔ درست ہے، ٹھیک ہے حامد صاحب، دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا، آپ فرمائیے، آپ ایڈریس کریں گے اس کوئسچن۔ دیکھیں، میرے خیال سے جس طریقے سے میں باتیں سن رہا ہوں تو یہ مایوسیاں تو پہلے بھی پھیلائی گئی، تو اب تو میرے خیال سے ہوپ کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ دیکھیں آپشن کیا ہے ہمارے پاس، جس طرح سراج صاحب نے کہا دوسرا آپشن تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس کہ ہم پیس کیسے لائیں، یا تو یہ بتا دیں کہ کس طرح ہو۔ ابھی چھوڑیں گورنمنٹ کو، سر آپریشن کریں، آپس میں سر آپریشن کریں یوسف سر، سوات میں جو آپریشن کریں تو آپ کو کیا، میری بات سنیں، ہم کو حکومت نہیں ہے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپریشن کریں۔ فاٹا میں آپریشن ہوگا تو فاٹا ہمارے انڈر تو نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ابھی جو یہی تو بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ جب بھی کوئی پیس پروسیس شروع ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے اس پہ تنقید شروع ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں اس کے لیے مشکلات پیدا کی جاتی ہے۔ میرے خیال سے اب دیکھیں بہت سفر ہو گیا، ہمارا کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے، ہمارے گھروں میں لاشیں ہیں، ہماری بالکل رائٹ ہے، ہمارا رائٹ ہے، ہم تو تنقید کر سکتے ہیں۔ نہیں، آپ بالکل تنقید کریں، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نہ کریں، آپ تنقید کریں، لیکن خدا کے لیے جو سفر ہو رہا ہے نا، وہ کے پی والے لوگ سفر ہو رہے ہیں، بہت زیادہ سفر ہو گیا۔ ہم 11 سال بڑے جنگ لڑی گئی، ہمیں بتایا گیا کہ جی
जंग लड़ी गई, बाद में पता चला कि जी वो अमरीकी डॉलर लिया उन्होंने, ये बातें छोड़े हमें। केपी पाकिस्तान से बाहर नहीं है, आप ये कहिए कि पाकिस्तानी अवाम जो है बिल्कुल, मैं तो ये नजर हो रहे हैं इस जंग की, कुर्बानी तो दे रहे हैं, तहफ्फुज़ का जिक्र करिए। केपी के लोग कुर्बानियां तो दे रहे हैं ना, ये तो आप मानेंगे कि जो पुलिस ने कुर्बानियां दी, जो पाक फौज ने कुर्बानियां दी, जो अवाम ने कुर्बानियां दी, लेकिन अब उसका क्या मतलब हम ले कि बस इसी तरह ये जंग जारी रहे? इस तरह तो नहीं हो सकता है ना। हम देखें वाहिद पीटीआई थी जिन्होंने, सिराज साहब आप इसका रोड मैप क्या देते हैं? स्टेप 1 2 3 4 कल कमेटी मिलेगी ना, तजवीज़ आप क्या करते हैं? मैं अर्ज़ करो, एक सिख सरदार थे हमारे बुनेर में, बच्चों का इलाज करते थे, तो दीर से भी लोग जाते थे, स्वाद से भी लोग आते थे, दरमियान में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर थे, लेकिन लोगों का ख्याल था कि वो बेहतर समझता है। तो जब बीमारी होती थी, बच्चा किसी का बीमार होता था, फिर ये नहीं देखते थे कि डॉक्टर कौन है। मैं समझता हूँ कि ये तो बड़े अच्छी शख्सियात शामिल किए गए, अगर जैस सालिक भी शामिल हो और उसके ज़रिए भी कोई खैर इस कौम को पहुँचता है, तो हमें ये भी नहीं देखना चाहिए कि कौन है, इसलिए कि कौम को इस वक्त अमन की ज़रूरत है। बाकी रही ये सवाल, आप अच्छे आदमी हैं, मतलब आप उनका इस तरह तज़किरा मत करिए कि लोग मेरे तकलीफ करें मेरे ऊपर। ये सालिक भले आदमी है, भले आदमी है, लेकिन एक ईसाई है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ आदमी का, साहब आप मेरे ख्याल इस पे कुछ इजाफा करिए, फिर मैं दोबारा सिराज साहब की तरफ आऊंगा। मेरी बात सुनें, जैस सालिक साहब गैर मुस्लिम है, ईसाई है या जो भी है, लेकिन अगर उसके जरिए भी कोई खैर हमें मिले तो मेरे ख्याल में हम उसको भी अप्रिशिएट करेंगे। मैं अर्ज करूं, आपका कहना कि अब स्टेप क्या होना चाहिए, आप स्टेप और क्या होना चाहिए? पहली बात, हम इसको चाहते हैं, आपसे इत्तेफाक करते हैं कि कार्रवाइयाँ बंद हों, धमाके बंद होने चाहिए, कार्रवाइयाँ बंद होने चाहिए। अगर कहीं ऑपरेशन भी हो रहा है तो वो भी बंद होना चाहिए, और कहीं धमाके हो रहे हैं, कार्रवाइयाँ भी हो रहे हैं, उसको भी बंद होना चाहिए। पोलियो वर्कर्स पे भी अटैक बंद करें, जाहिर बात है, पोलियो पे हमले से क्या फ़ायदा होगा, तो उसको भी बंद होना चाहिए। अभी आपको इल्म में है कि कल और परसों भी पेशावर में 5 लाख बच्चों को पोलियो खतरे पिलाए गए। इसलिए मेरे वो प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि आखिरी 2-3 मिनट है, अगर पूरा एक बराह रास्त बयान आपकी ज़बान से भी आ जाए, फिर मैं शौकत साहब से भी दरख्वास्त करूंगा कि पोलियो वर्कर्स पर हमले बंद कर दें, या आपकी ज़बानी भी हो जाए, कुछ लोगों को गलत फहमी है, आप फरमाइए। देखिए, आपके इल्म में होगा कि ख़ुद इमरान खान अकोड़ा तशरीफ़ लाएँ और मौलाना समीउल हक साहब को साथ ले गए, और बच्चा मौलाना समीउल हक साहब की गोद में था और कतरे पिलाए इमरान खान। अपने लफ्ज़ों में आप भी कहते हैं, इसका मतलब ये है कि ये कोई गैर शरई काम नहीं है। कभी किसी आलिम से हमने ये फतवा नहीं सुना, न किसी ने दिया है कि गैर शरई काम है। बाकी दवाई की क्वालिटी पे तो हर जगह बात हो सकती है। तो पोलियो वर्कर्स पे हमले, पोलियो वर्कर बेचारे या बंद कर दें, या आप कह दीजिए, मैं आपके सुन लूं आपसे, फिर मैं ताहिर शफी साहब से भी सुन लूं। बिल्कुल देना चाहिए और उस पे हमले बंद होने चाहिए, बल्कि हर ऐसे जगह पे जहां आम लोग हैं, जहां पाकिस्तान मुतासर है, पाकिस्तानी, वहां हमले बंद होने चाहिए। इसलिए तो ये प्रोसेस शुरू हुआ है अमन के खातिर। आपकी ज़बानी भी दोनों ये अपील्स आ जाएं कि एक तो पोलियो वर्कर्स पे अटैक बंद करें, और दूसरा ये बम धमाके और खुद कुछ बम्बारों को भेजने का सिलसिला रोक। बिल्कुल, मैं तो नदीम मलिक साहब पहले दिन से ये अर्ज कर रहा हूं कि 3 माह के लिए कम से कम सीज फायर हो जाए, दोनों फरीक ऐलान करें, नंबर 1। नंबर 2, मैं समझता हूं वजीर सेहत साहब और सिराजुल हक साहब ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। कल जिस तरह इन्होंने पोलियो वर्कर्स को निकाला और पोलियो के कतरे पिलाए, हमने पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने वो फतवा शाया किया है जो दुनिया भर के ज़ुआमा ने शेखुल अज़हर की सरबराही में, वो अल्हम्दुलिल्लाह लिखने का एजाज़ मुझे हासिल था कि शेखुल अज़हर की सरबराही में तय किया, जिसमें मौलाना समीउल हक साहब भी थे, बाद में मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब, हाजी हनीफ तैयब साहब। तो मैं समझता हूँ कि पोलियो वैक्सीन में कोई गैर शरई चीज़ नहीं है, और पोलियो वर्कर्स पर हमला तो बहुत बड़ा, आम कत्ल से बड़ा ज्यादा जुर्म इसलिए है कि वो खैर के लिए निकली है बच्चियां, फिर औरतें हैं, फिर वो बेचारी छोटी छोटी उम्र की बच्चियां हैं, तो उनका कत्ल कैसे जायज हो सकता है? और मैं ये तालिबान से कहूंगा कि खैर सगाली के तौर पर वो ऐलान करें कि मुज़ाकरात का आगाज हो रहा है, टीमें बन गई हैं, कमेटी बन रही है कि हम पोलियो वर्कर्स पर आज के बाद हमला नहीं करेंगे, और पोलियो हमारे बच्चे। बहुत अच्छी बात है ये। हामिद रजा साहब, आपसे भी ये दोनों इश्यूज पे आप भी फरमा दीजिए अपने अल्फाज में, फिर मैं शौकत यूसुफजई साहब, ये वजीर सेहत भी है, इनसे भी पूछूंगा कि वहाँ सूरत हाल पोलियो वालों की क्या है। पहले आप अपनी बात करिए। एक तो हम
کل جو مہم خیبر پختونخوا میں چلائی گئی ہم اسے ٹوٹل اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ہم خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے انسانیت کی بقا کے لیے ایک انتہائی احسن قدم اٹھایا، اور پوری قوم انہیں اس بات پہ اپریشیٹ کرتی ہے۔ دوسری بات، طالبان سے بہرحال اپیل کرنے والے اپیل کر دیکھیں، لیکن آپ یہ دیکھیے، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم تو واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ پولیو ورکرز پر حملے کرنا یہ غیر اسلامی ہے، ان کانسٹیٹیوشنل ہے، اور سویلائزڈ سوسائٹی کے اندر، ایون ان سویلائزڈ سوسائٹی کے اندر حالت جنگ کے دوران بھی ریڈ کراس کے جو فرائض خواتین یا مرد سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، یا اس سے پہلے جو طبی امداد دی جاتی تھی، ان لوگوں پر اٹیک نہیں کیا جاتا۔ تو ان لوگوں کے درندہ ہونے کا، وحشی ہونے کا ثبوت پہلا تو یہی واضح ہے۔ ہم تو اپیل ہی کر سکتے ہیں کہ وہ پولیو ورکرز کے اوپر حملے بند کریں، اور واضح طور پر اعلان کریں کہ پاکستان میں کوئی خودکش حملہ نہیں ہوگا، اقلیتوں کو، سول سوسائٹی کو، آرمڈ فورسز کو، ہماری سیکیورٹی کے اداروں کو کسی قسم کی ہماری تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا، اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ اپنی شریعت کی بات وہ نہ کریں، کیونکہ اس ملک میں طالبان کی شریعت نافذ نہیں ہوگی۔ نے اپنی رپورٹ میں کہا، ٹھیک ہے، شرعی کانسٹیٹیوشن ہے۔ WHO نے کہا پشاور گڑھ ہے پولیو وائرس کا، اور ہمارے بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ دنیا میں پاکستان اس وقت اکیلا ملک ہے جہاں پولیو بڑھ رہا ہے، کوئی دنیا میں اور ملک نہیں ہے، کوئی افریقن کنٹری بھی نہیں ہے، صرف پاکستان ہے۔ دیکھیں جی، WHO نے تو بہت بعد میں کہا تھا، یہ لاسٹ منٹ ہے۔ آپ فرمائیے گا، آپ نے کل کیمپین لانچ کی، کتنے بچے کور کیے؟ دیکھیں، ہم نے جو کیمپین لانچ کی صحت کے انصاف کے نام سے، اس میں 10 بیماریوں کو ہم نے شامل کیا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے، ہماری جو مارٹیلٹی ریٹ ہے، جو شرح موات بچوں کی، وہ سب سے ہائی ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کو صاف پانی نہیں مل رہا ہے، اس کی وجہ سے ڈائریا ہو رہا ہے، ان کو خناق، کالی کھانسی، کل آپ نے کتنے بچوں کو پولیو ویکسین پلائی؟ تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ ہم نے رسائی کی ہے وہاں پہ۔ کتنے لاکھ؟ 1000 سے زیادہ ٹیمیں تھی ہمارے پاس، 1250 ٹیمیں ہم نے تشکیل دی تھی، اور یہ 45 یونین کونسلوں تک ہم پہنچے، جو اس پاکستان کی سب سے بڑی کیمپین تھی ایک دن کے اندر، اور انشاءاللہ اس کو ہر ہفتے جاری رکھیں گے۔ اور اس میں 10 بیماریوں کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے بچے صرف پولیو سے نہیں ہو رہے ہیں، ہمارے بچے ڈائریا سے بھی مر رہے ہیں، خسرہ سے بھی مر رہے ہیں، نمونیا سے مر رہے ہیں، اس میں سب ہم نے فوکس کیا ہے، اس میں ہم ان کو کٹس دے رہے ہیں۔ آئی ہوپ کہ بلکہ دعا گو ہوں آپ کے لیے کہ آپ اس میں کامیاب ہوں، کیونکہ پاکستان کا نام دنیا میں جو اس مسئلے سے بہت بدنام ہوا۔ شوکت یوسف صاحب، سراج الحق صاحب، طاہر رشید، حامد رضا صاحب اور عرفان صدیقی صاحب، سب کا شکریہ ادا کروں گا۔ صرف اینڈ میں اتنا ہی کہ پولیو ورکرز ہوں یا دوسرے پاکستانی شہری، طالبان اگر سنجیدہ ہیں اور پاکستانی خود کو سمجھتے ہیں، اور پاکستانی لوگ جو انوسینٹ سویلینز ہیں ان کی جان و مال کا تحفظ جو ہے ان کو عزیز ہے، اور واقعی وہ اسلام کے خیر خواہ ہیں، تو یہ بم دھماکوں کا سلسلہ ختم کریں، سوسائڈ اٹیکرز بھیجنے بند کریں، پولیو ورکرز پہ حملے کا سلسلہ جو ہے اس کو روکیں۔ پاکستان دنیا میں ولنریبل اسٹیٹ کے طور پر نظر آ رہا ہے، ان کی انہیں حرکتوں کی وجہ سے۔ جی، وہ جے سالک کا نام میں نے لیا احترام کے حوالے سے، اگر وہ غیر مسلم بھی ہے، اس کے پاکستانی شہری ہے، بھلا آدمی ہے، میں نے اس لیے روک دیا آپ کو۔ سیاسی آدمی ہے، خادم آدمی ہے، آپ کہیں یہ مطلب نہ لے کہ میری نظر میں اس کی کوئی۔ درست ہے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔